शब बारात को उमूमन मुसलमानों का एक त्यौहार समझा जाता है। इसके कुछ मरासिम भी मुकर्रर किए गए हैं जिनकी शिद्दत से पाबंदी की जाए। धूम धाम के लिहाज से तो गोया मुहर्रम के बाद इसी का नंबर है, मगर सच्ची बात यह है कि ये ख्वामख्वाह का एक बनावटी त्यौहार है। न कुरान में इसकी कोई असलियत है, न हदीस में है, और न सहाबा कराम के दौर की तारीख़ में इसका कोई पता निशान मिलता है, और न इब्तदाई ज़माने के बुज़ुर्गान दीन ही में किसी ने इसको इस्लाम का त्यौहार करार दिया। दरअसल इस्लाम रस्मों त्यौहारों का मज़हब है ही नहीं, ये तो एक सीधा माक़ूल मज़हब है जो इंसानों को रस्मों की जकड़ बंदियों से, खेल तमाशे के बेफ़ायदा मशगूलियात से और फजूल के कामों में वक्त, मेहनत, दौलत की बर्बादियों से बचाकर ज़िंदगी की ठोस हकीकतों की तरफ तवज्जो दिलाता है और उन कामों में आदमी को मशगूल करना चाहता है जो दुनिया आखिरत की फ़लाह बहबूद का ज़रिया हो, जो एक्चुअल में फ़लाह दुनिया और आखिरत में गारंटी करे। ऐसे मज़हब की फ़ितरत से ये बिल्कुल बईद है कि वो साल में एक दिन हलवे पकाने, आतिशबाजियाँ छोड़ने के लिए मखसूस कर दे। आदमी से कहे कि तू मुस्तकिल तौर पर हर साल अपनी ज़िंदगी के चंद कीमती घंटे अपनी मेहनत से कमाए हुए बहुत से रुपये ज़ाय करता रहे, और इससे भी ज़्यादा ये कि वो किसी ऐसी रस्म का इंसान को पाबंद बनाए जो सिर्फ वक्त और रुपये ही बर्बाद नहीं करती बल्कि बाज़ औक़ात जानों को भी ज़ाय करती है और घर तक फूंक डालती है। इस किस्म की फजूलियात का हुक्म दुनिया तो दरकिनार, अगर ऐसी कोई रस्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद होती तो यकीनन इसको हिकमतन रोक दिया जाता, और जो ऐसी रस्में इस ज़माने में मौजूद थी इनको रोका ही गया। हलवे आतिशबाजी का मामला तो खैर इस कदर खुला हुआ है कि जो शख्स कुछ भी इस्लाम के मुतल्लिक़ जानता है वो पहली ही नज़र में ये कह देगा कि इन चीज़ों की पाबंदी इस मज़हब की रूह के ख़िलाफ़ है। मगर जब हम तलाश करते हैं कि शाबान के महीने में इस ख़ास दिन के साथ कोई मुस्तनद मजहबी अक़ीदे वाबस्ता है या कोई लाजमी इबादत मुकर्रर है तो हमको इसका भी कोई निशान नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्लाम या इस्लामी लिटरेचर में मिलती है तो वो ये है कि एक दफ़ा शाबान की 15वीं शब को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकली। ढूंढते ढूंढते बक़ी के क़ब्रस्तान में पहुंच गई, वहां आपको मौजूद पाया। वजह दरियाफ़्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को अल्लाह ताला आसमानी दुनिया की तरफ तवज्जो फरमाता है और कबीले कल्ब की भेड़ों कि जिस कदर बाल में उस कदर इंसानों के गुनाह माफ़ करता है। लेकिन हदीस के मशहूर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है, यानी वीक है उसका रेफरेंस, और अपनी तहक़ीक़ ये बयां की है कि इसकी सनद सही तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तक नहीं पहुँचती। बाज़ दूसरी रिवायात हैं जो कम दर्जे की कुतुब हदीस में मिलती है। इस रात को ये फजीलत बयां की गई है कि इसमें क़िस्मतों के फ़ैसले किए जाते हैं और पैदाइश और मौत के मुताल्लिक़ फ़ैसले होते हैं, लेकिन ये सब रिवायत ज़ईफ़ है। और हम जानते हैं लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से जब सूरह क़द्र हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन की जो बरकत है, और वो कुरान ख़ुद कहता है लेकिन हम उसको उतना नहीं मानते, तो हर एक की सनद में कोई ना कोई कमज़ोरी मौजूद है यहाँ शब बारात से लेकर। इसलिए हदीस की क़दीम तर और ज़्यादा मोतबर किताबों में कहीं इनका ज़िक्र नहीं मिलता। ताहम अगर इनकी कोई असलियत तस्लीम भी कर ली जाए तो हद बस इतना ही नतीजा निकल सकता है कि इस रात में इबादत करना, खुदा से मग़फ़िरत की दुआ करना एक अच्छा फ़ाल है जिसे इनफरादी तौर पर लोग करें तो सवाब पाएंगे। लेकिन ये तो अल्लाह ताला हर रात हमसे फरमाता है कि कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूँ, राइट। इससे बढ़कर कोई ऐसी चीज़ इन रिवायतों से साबित नहीं होती है जिससे ये समझा जाए कि 14वीं तारीख को या 15वीं शब को इस्लाम में ईद करार दिया गया या कोई इज्तिमाई इबादत मुकर्रर की गई हो। हदीस की ज़्यादा मोतबर किताबों से जो बात साबित हुई है वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में ख़ास कैफियत तारी हो जाती थी। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें आप
کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر جیسے عظیم الشان منصب پر مامور کیا گیا اور قرآن جیسی لازوال کتاب کی نزول کا آغاز ہوا۔ اس وجہ سے نہ صرف رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو خدا سے لگ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں صرف شعبان ہی ایسا مہینہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ تقریباً پورا مہینہ ہی روزے رکھ کر گزارا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنی ذات کے لیے خاص تھا اور اس گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا، کنیکشن کی تعلق کی بنا پر تھا جو نزول قرآن کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ رہے عام مسلمان تو ان کو آپ نے ہدایت فرما دی تھی کہ ماہ شعبان کے آخری 15 دنوں میں روزے نہ رکھا کریں، کیونکہ اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر عادتاً لوگ اس مہینے کے آخری دنوں میں روزے رکھنے لگے تو رفتہ رفتہ یہ ایک لازمی رسم بن جائے گی، رمضان کے فرض روزوں پر خواہ مخواہ 10-15 مزید روزوں کا اضافہ ہو جائے گا اور اس طرح لوگوں پر دوبارہ بار پڑ جائے گا جو خدا نے ان پر نہیں رکھا۔ تو فرض کی جگہ فرض کی ہے اور نفل کی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نفل عمل اتنا ویٹیج اپنا لے کہ فرض کی اہمیت کم ہو جائے اور لوگ فرض کو رد کر کے نفل کے اوپر ہی اکتفا کرنے لگے۔ اسلام میں خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے بندوں کے لیے لازم کیا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز بندے خود اپنے اوپر لازم نہ کرے۔ اسلام بہت سمپل ہے، بس اللہ نے جو فرض کیا، جو لازم کیا وہی ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ کوئی خود ساختہ رسم، کوئی مصنوعی قاعدہ، کوئی اجتماعی عمل ایسا نہ ہو جس کی پابندی لوگوں کے لیے فرض کی طرح بن جائے۔ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی بھلائی کس چیز کی پابندی میں ہے اور کس چیز کی کتنی پابندی میں ہے۔ اس کے قائم کیے ہوئے حدوں سے تجاوز کر کے اگر بندے بطور خود کچھ رسمیں مقرر کر لیں اور فرض کی طرح ان کی پابندی کریں گے تو اپنی زندگی کو آپ تنگ کر لیں گے۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی تھی کہ نئی رسمیں ایجاد کر کے اپنے اوپر فرائض اور واجبات کی ایک لمبی فہرست چڑھا لی اور رفتہ رفتہ رسومات کا ایک ایسا تناسب نہ اپنے گرد بن ڈالا جس کی جال نے آخر ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر رکھ دیے۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ بولیں گے کہ برائی کیا ہے، لیکن یہی ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی فرض کو چھوڑ کر اس طرح کی جو غیر اسلامک رسمیں ہیں اس کے اوپر اکتفا کیا جو من گھڑت طور پر تھی، اور ہوتے ہوتے پھر کسی نے کچھ ایڈ کیا، کسی نے کچھ ایڈ کیا، ہوتے ہوتے پورا دین رد و بدل ہو کر رہ گیا اور دین کی جو اصل تھی وہ ختم ہو گئی۔ قرآن رسموں کو زنجیروں سے تشبیہ دیتا ہے، زنجیروں سے یعنی شیکلز، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشن، جو ایک بڑا مشن یہ بتایا ہے کہ ان زنجیروں کو کاٹ پھینکے جن میں انسان نے اپنے آپ کو خود کس رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھیں مشن یہ ہے کہ انسانوں کو تمام چیزوں کی، انسانوں کی غلامی سے اور ہر چیز کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن تھا کہ زنجیروں سے اور ایسی خود ساختہ جو رسمیں ہیں ان تمام بندشوں سے، زنجیروں سے انسان کو آزاد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض کا ایک نہایت ہی ہلکا اور سادہ ضابطہ تجویز کرنے کے باقی تمام رسوموں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ کے سوا کوئی تہوار نہ رکھا گیا، حج کے سوا کوئی جاترا نہ رکھی گئی، زکوٰۃ کے سوا اور کوئی نذر نیاز یا دان پن کو فرض کیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا گیا کہ انسان کو جس طرح خدائی فرض میں کوئی چیز کم کرنے کا حق نہیں ہے، اسی طرح کوئی چیز بڑھانے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہم رمضان کے 30 روزے ہیں، 30 ہی رکھنا ہے، 29 ہی رکھنا ہے جو فرض ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ بڑھوتی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نمازیں 5 ہے، وہ 5 سے نہ کم ہو سکتی ہے نہ 5 سے زیادہ، اور اسی طرح بہت سارے عمل۔ ابتدائی زمانے میں جو لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سمجھتے تھے وہ سختی کے ساتھ اس اصول کی پابندی کرتے تھے۔ انہوں نے نئی رسمیں ایجاد کرنے سے انتہائی پرہیز کیا اور جو چیز لازمی رسم بنتی نظر آئی اس کو فوراً جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک چیز جس کو نیکی اور ثواب، ایسی چیز جس کو نیکی اور ثواب کے بنا پر کیا جائے
ابتدا میں اسے بہت ثواب کی نیت سے شروع کیا جاتا ہے، وہ رفتہ رفتہ کس طرح سنت، پھر واجب، پھر فرض اور آخرکار فرضوں سے بھی زیادہ اہم بنتی چلی جاتی ہے، اور جہالت کی بنا پر لوگ اس نیکی کے ساتھ کس طرح بہت سی برائیاں ملا جلا کر ایک قبیح رسم بنا ڈالتے ہیں، اور اس قسم کی رسمیں جمع ہو کر کس طرح انسانی زندگی کے لیے ایک وبال اور انسانی ترقی کی راہ میں ایک بھاری روک بن جاتی ہے۔ اسی لیے ابتدائی دور کے علماء اور امام اس بات کی سخت احتیاط کرتے تھے کہ شریعت میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ ہونے پائے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اسے شرعی حیثیت دینا، یا جس چیز کی شریعت میں جو حیثیت ہے اس سے زیادہ اہمیت اس کو دینا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعد کے صدیوں میں اس طرف سے انتہائی غفلت برتی گئی، اور ابتدا تدریج گریجولی یہ ہوا مسلمانوں میں اپنی خود ساختہ رسموں کے جال میں اسی طرح پھنستے چلے گئے جس طرح دنیا کی دوسری قومیں پھنستی چلی گئی۔ اس خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو قومیں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئی ہیں ان کو صحیح اسلامی تعلیم تربیت نہ مل سکی۔ وہ اپنے ساتھ پرانی جاہلیت کے بہت سے خیالات، بہت سے طور طریقے لیے ہوئے اسلام میں آ گئے۔ ان کو سدا بہار بہت ساری برسیں، رسمات اور تہواروں سے، میلوں سے اور ٹھیلوں سے اور جاترا سے عادت پڑی ہوئی تھی۔ شریعت کے دائرے میں آ کر بجائے اس کے کہ وہ پرانی رسموں کا بوجھ اترنے اور پرانی زنجیروں کے بندھنوں کو توڑ کر اطمینان محسوس کرتے، انہیں یہاں آتے ہی یہ فکر ہو گئی کہ کس طرح وہی بوجھ اب پھر اپنے اوپر لادیں، تو وہ پھر سے وہی بوجھ لادنا شروع کر لیں اتارنے کے بجائے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ تو پرانی جاہلیت کی رسمیں ذرا سی ظاہری صورت بدل کر باقی رکھی، کچھ نئی رسمیں خود ایجاد کر لی، اور یہاں تک کہ اسلام کو بھی ویسا ہی رسموں اور تہواروں کا مذہب بنا کر رکھ دیا جیسے ان کے پرانے مذہب تھے۔ ان نئی رسموں کے ایجاد میں ماشاءاللہ خاص سی باریک بینی سے کام لیا گیا۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی رسم و رواج ہیں جن کے اوپر ہمارے بزرگ اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اتنی باریکی کرتے ہیں کہ وہ نماز اور قرآن اور دوسری دیگر چیزیں جو فرض کی اہمیت رکھتی ہیں ان کے لیے اتنی باریک بینی سے کام نہیں لیتے۔ قرآن حدیث کو اس غرض کے لیے تو نہ چھاپا گیا کہ اسلام نے انسانی زندگی کے لیے جو نظام نامہ مرتب کیا ہے اس کے اصول معلوم کیے جائے، بلکہ ساری چھان بین اسی سے کی جائے، یہاں تک کہ نئی رسم ایجاد کرنے کے لیے پرانی جاہلانہ رسموں کو جاری رکھنے کے لیے کوئی بہانہ نہ مل سکتا۔ پھر اگر کسی جگہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی کوئی اشارہ مل گیا تو اس پر ایک پہاڑ برابر عمارت تعمیر کر ڈالی گئی۔ لوگ اپنی جگہ خوش ہیں کہ اسلام میں تہواروں رسموں کی جو کمی تھی اس کو انہوں نے پورا کر لیا، حالانکہ دراصل انہوں نے اپنی جہالت سے وہ ساری بیڑیاں پہن لی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کٹوا دی تھی، اور اپنے آپ کو پھر اس جال میں پھانس لیا جس میں پھنس کر دنیا کی کوئی قوم کبھی نہ ابھر سکی۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہم کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جاہلیت کے، ماڈرن اور پرانے ہر قسم کے جاہلیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو ہدایت کا صحیح راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلائے، صراط المستقیم پر ہم کو اللہ قائم دائم رکھے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔